बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लास्ट लेक्चर जो है वो इजीली समझ आ गया होगा और आपने प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। आज हम कुछ नेक्स्ट एडवांस टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स कवर अप किए हैं वो स्विंग से रिलेटेड थे और स्विंग के हमारे तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं वो हैं हमारे ग्रिड लेआउट, फ्लो लेआउट और लेआउट मैनेजर के। ये हमारे टॉपिक्स हैं कि लेआउट मैनेजर क्या होता है, फ्लो लेआउट हो गया, बॉर्डर लेआउट हो गया और ग्रिड लेआउट है। ये हमारा आज का टॉपिक है और हमने इस टॉपिक को आज कवर अप करना है। लेआउट्स को देखने से पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करता चलूँ कि हमारे पास जो है लेआउट के अलावा हम कौन सी चीज़ को पहले यूज़ करते होते थे। जैसे यहाँ पर प्रोग्राम को देखते हैं बटन्स वाली, आइए स्विंग बटन टेक्स्ट फील्ड लेबल डॉट जावा वाली जो एग्जांपल मैंने करवाई थी उसको ज़रा सा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि ग्रिड लेआउट या फ्लो लेआउट वगैरह क्या होता है। इसके अंदर देखें कि हमने फ्रेम एक बनाया था, उस फ्रेम के बाद हमने उसी फ्रेम के साथ क्या लिखा था, उसकी जो लेआउट है उसको हमने नल रखा था। इसके अंदर हमने कोई भी लेआउट्स के बारे में नहीं बताया। उसके बाद उसकी विजिबिलिटी हमने ट्रू कर दी थी। अब जब लेआउट हमने कुछ नहीं रखा था तो उसके बाद हमने जितने भी कंपोनेंट्स बनाए जैसे कि बटन है, लेबल है या टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह हैं तो उनके सेट बाउंड्स किए, मतलब कि उन्हीं को हमने फ्रेम के ऊपर कोई ना कोई पोजीशनिंग दी कि किस पोजीशन पर या किस प्लेस के ऊपर होना चाहिए और उनकी कौन सी जो है उनकी साइज होने चाहिए, उनकी विड्थ एंड हाइट्स वगैरह के बारे में बता दिया। तो ये तो था हमारा सेट लेआउट नल के साथ कि हमने कोई सेट जो लेआउट है उसको हमने सेट नहीं किया। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के लेआउट्स अवेलेबल हैं जैसे कि ग्रिड लेआउट है, फ्लो लेआउट है और जो है आपके पास फ्लो लेआउट के साथ जो है दूसरे भी बहुत सारे आपके पास लेआउट्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 को ही डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ग्रिड लेआउट आता है। ये लेआउट जितने भी हैं ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर जब हम AWT को डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर हमने इन चीज़ को कवर अप किया था। तो देखते हैं कि AWT वाली एग्जांपल उठाकर देख लेते हैं कि देखें AWT के जब हम काम कर रहे थे तो उसके अंदर हमने लेआउट्स को यूज़ किया था। सबसे पहले ग्रिड लेआउट के बारे में आप लोगों को बता दूं दोबारा से, वैसे हमने पहले से पढ़ा हुआ तो है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दूं कि ग्रिड लेआउट क्या होता है। ग्रिड लेआउट जो है एक ऐसा लेआउट होता है जिसके अंदर हमारे जितने भी फ्रेम के ऊपर कंपोनेंट्स होते हैं वो ग्रिड के फॉर्म में शो हो रहे होते हैं, मतलब रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में शो हो रहे होते हैं। मैं इसको एक प्रीवियस एग्जांपल के ज़रिए पहले आपको लोगों को एक चीज़ क्लियर करवा दूं कि जब हम लेआउट को नल करते होते हैं, ठीक है, फिर इसको इसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं उनकी पोजीशनिंग हमने सेट बाउंड्स के ज़रिए सेट की होती है। ये एक्चुअली जब हम कोई लेआउट को फॉलो करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमें वो सेट बाउंड्स ना करना पड़े, बल्कि जिस तरीके से वो लेआउट पहले से अवेलेबल है बिल्ट इन तरीका, उसमें ये चीज़ें जो हैं शो होने लग जाएं। उसमें ये है कि ग्रिड लेआउट की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें इसी फ्रेम को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है और इन्हीं रोज एंड कॉलम्स के ऊपर जो है कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ज़रा सा आपको एक चीज़ चेक करके बता दूं कि किस तरीके से जो है रोज एंड कॉलम्स वगैरह आ रहे होते हैं। ये देखें कि ये मेरे पास 4 बटन है, ये इनको मैं ग्रिड लेआउट 2x2 का मैंने ग्रिड रखा कि 2 रोज हों और 2 कॉलम्स हों और उनको अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आए हैं उनको मैंने क्या कर दिया, इनके ऊपर ऐड कर दिया। अब देखें कि ये भी बटन है, ये भी हमारे पास बटन है, ये 3-4 ये सारे के सारे मेरे पास बटन है और मैंने इसके ग्रिड लेआउट जो है वो सेट कर दी। अब देखते हैं कि जी ग्रिड लेआउट को हमने सेट किस तरीके से करना होता है।
سب سے پہلے تو ہم وہی کوئک ریویو کرتے ہیں اپنا AWT والی ایگزامپل سے. اس کے اندر آپ نے پہلے فریم بنایا, فریم کا سیٹ سائز کر دیا کہ فریم کا کیا سائز ہونا چاہیے, 500 بائی 500 رکھا. پھر اس کے بعد آپ نے سیٹ لے آؤٹ کر دیا. یہ جو لے آؤٹ ہے فریم کا, اس کے اندر ہم نے کیا پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں کہ گریڈ لے آؤٹ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لے آؤٹ آئے گا وہ گریڈ ٹائپ کا ہوگا اور اس کی روز اینڈ کالمز کیا ہوں گی, 2 روز اینڈ 2 کالمز ہوں گی. یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا رکھا تھا, نل رکھا تھا, لے آؤٹ کے اندر نل رکھا تھا جب ہم لے آؤٹ کو یوز نہیں کر رہے تھے. لیکن یہاں پر جب گریڈ لے آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اگر اس کو یوز کرنا ہوگا تو فریم کے سیٹ لے آؤٹ کے اندر ہم نے پیرامیٹر پاس کرنا ہوگا جو کہ گریڈ لے آؤٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے اس کے پیرامیٹرز بھی بتانے ہوں گے کہ کتنے بائی کتنے کا لے آؤٹ ہونا چاہیے, گریڈ بننا چاہیے. وہ ہے 2 بائی 2 کا, 2 روز اینڈ 2 کالمز. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم نے کیا کر دیا, ویزیبلٹی بھی اس کی جو ہے وہ ٹرو کر دی. اس کے بعد ہم نے 4 بٹنز وغیرہ بنائے, یہ B1 B2 B3 اینڈ B4. اب ان کا کیا ہے, ان کا بٹن کا نام کیا ہے, 1 2 3 اینڈ 4. یہ 4 بٹن آپ لوگوں کے پاس بن گئے. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس پلیس کتنی ہے. جب ہم گریڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے روز اینڈ کالمز کو دیکھنا ہے. 2 بائی 2 کا ہے, اٹ مینس کہ ہمارے پاس 4 بٹنز کی یا 4 کمپوننٹس کی پلیس ہے کہ ہم نے 4 کمپوننٹس اس فریم کے اوپر ایڈ کرنے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے 4 بٹنز بنا دیے. اب انہی 4 بٹنز کو کیا کیا جا رہا ہے, یہاں پر فریم کے اوپر ایڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا سا رن کر کے دیکھتے ہیں دوبارہ سے. یہ دیکھیں, یہ آپ کے پاس پہلے تو اس کا لے آؤٹ سائز سیٹ ہوا کہ یہ یہ کتنے بائی کتنے کا اس کا سائز ہوگا. یہ دیکھیں 500 بائی 500 کا یہ آپ کے پاس ایک فریم بنا. اس فریم کے اوپر گریڈ لے آؤٹ آپ یوز کرنے جا رہے ہیں. گریڈ لے آؤٹ 2 بائی 2 کا مطلب یہ 2 روز ہوں گی اور 2 کالمز ہوں گے. اب اس کے اندر جو ہے کیا کرنے جا رہے ہیں ہم, یہ جو آٹومیٹکلی بٹنز اس کے اوپر ایڈ ہوتے چلے جائیں گے. جیسے B1 ہے یہاں پر ایڈ ہو گیا, پھر B2 ہے مطلب کہ بٹن 2 جس کا نام رکھا گیا یہ یہاں پر ایڈ ہو گیا. یہ 3 اس کے اوپر ایڈ ہو گیا, 4 اس کے اوپر ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ اس کے بٹنز کے نام ہیں. اب اس کو فریم کے اوپر ایڈ کریں گے تو اسی سیکوینس کے اندر جو ہے ایڈ ہوتے چلے جائیں گے. اب دیکھیں یہ یہ تو ان کے نام رکھے ہیں نا یہاں پر, جس طریقے سے یہاں پر فریم کے اوپر جس سیکوینس میں آپ ایڈ کرتے جائیں گے اسی سیکوینس کے اندر جو ہے یہ آپ کو شو ہونے لگ جائے گا. یہ جس طریقے سے آپ AWT کے اندر فریم بنا رہے ہیں یا لے آؤٹ مینیجر کو ہینڈل کر رہے ہیں, بالکل سیم کانسیپٹ ہے سوئنگ کے اندر. کیونکہ یہاں پر آپ کو نہیں بتایا جا رہا, نہیں کہا گیا کہ آپ AWT کو یوز کرتے ہوئے گریڈ لے آؤٹ بنائیں یا سوئنگ کو یوز کرتے ہوئے گریڈ لے آؤٹ بنائیں. تو آپ لوگ دونوں کے اندر سیم پروسیجر اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے دونوں ایگزامپل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کہ AWT کے اندر کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے اور سوئنگ کے اندر کس طریقے سے کام کرنا ہے. سوئنگ کو جب ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کیا, یہ فریم بنایا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں لے آؤٹ مینیجر کے اندر وہی سیم کانسیپٹ ہے جو AWT کے اندر تھا. فریم بنانے کے بعد فریم کے سیٹ سائز کیے, پھر اس کے بعد لے آؤٹ سیٹ کیا, لے آؤٹ کے اندر آپ نے گریڈ لے آؤٹ رکھا, پھر اس کی ویزیبلٹی سیٹ کر دی. اب اس کے اوپر 4 قسم کے بٹن, یہ دیکھیں بٹن J کے ساتھ ہیں. J کے ساتھ ہے, اٹ مینس کہ یہ آپ کے سوئنگ کے بٹنز بننے جا رہے ہیں. ایک چیز یہاں پر نوٹ کریں کہ گریڈ لے آؤٹ یا جو بھی لے آؤٹ ہے اس کے لیے آپ کے پاس java.awt.static کی کلاس کا ہونا ضروری ہے. اس کو امپورٹ کرنا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے, اس کو اگر میں فار ایگزامپل ایسے کرتا ہوں, یہ دیکھیں میں نے کمنٹ آؤٹ کیا تو یہ ایرر دینے لگ گیا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو جو فائل ریکوائرڈ ہوگی وہ آپ کی java.awt.static. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر javax.swing.static ہے. سوئنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ javax کے اندر جو سوئنگ ہے اس کی ساری فائلز, اسٹیرک کا مطلب ہوتا ہے آل فائلز. ٹھیک ہے, کوئی سمپل فائل یا سمپل کلاس یہاں پہ ایڈ نہیں کی جا رہی بلکہ جتنی بھی کلاسز اس کے اندر اویلیبل ہوں گی وہ ساری کی ساری یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گی.
اور آپ لوگ جتنی بھی فائلز، اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ کون سی فائل میں نے ایڈ کرنی ہے یا کون سی نہیں کرنی، تو آپ نے جسٹ اسٹیرک لکھ دینا ہے، تو اس فولڈر کے اندر جتنی بھی فائلز ہوں گی وہ ساری کی ساری آٹومیٹیکلی ایڈ ہو جائیں گی یا امپورٹ ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں وہی سارے کا سارا کانسیپٹ آ رہا ہے جیسا کہ WT کے اندر ہم نے دیکھا تھا۔ تو جسٹ اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ جی اس کی ورکنگ کیا صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ میں رن فائل کرتا ہوں، جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو شو اپ کر دیں گے۔ جی یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بٹن 1 ہے، یہ بٹن 2 ہے، بٹن 3 ہے، بٹن 4 ہے، ٹھیک ہے، یہ بٹن ہے، اس سے آپ کلک کر کے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایکچولی گریڈ ہے، گریڈ لے آؤٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ نے ایک فریم بنایا، یہ فریم بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس فریم کے کتنے بائی کتنے کی ہائٹ سائز رکھی آپ نے؟ 500 بائی 500 کی۔ اس کے بعد لے آؤٹ مینیجر کون سا یوز کرنے جا رہے ہیں آپ؟ گریڈ لے آؤٹ۔ گریڈ لے آؤٹ ہوگا تو آپ نے اس کی روز اینڈ کالمز دونوں جو ہیں وہ بتانی ہوگی۔ اس کے بعد سیٹ ویزیبلٹی آپ نے سیٹ کر دی۔ پھر اس کے بعد بٹنز آ رہے ہیں کہ بٹن کون سے بٹنز آپ نے ایڈ کرنے ہیں، وہ سارے کے سارے بٹن آپ نے بنا لیے۔ اب انہی بٹنز کو ترتیب کے ساتھ آپ نے ایڈ کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے ایڈ کیا تو وہ روز بائی روز جو ہے یہ ایڈ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو گریڈ لے آؤٹ اور لے آؤٹ مینیجر کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے ہم نے چیزوں کو یا اپنے کمپوننٹس کو لے آؤٹ مینیجر کے ذریعے جو ہے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے پاس گریڈ لے آؤٹ ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسرے لے آؤٹس بھی اویلیبل ہیں۔ جیسے کہ میں یہاں پر بارڈر لے آؤٹ کی بات کرتا ہوں کہ بارڈر لے آؤٹ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ بارڈر لے آؤٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں نے سمپل کیا کرنا ہوگا، یہ دیکھیں میں نے اس کو نل رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بارڈر لے آؤٹ۔ اب یہاں پر بارڈر لے آؤٹ کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بارڈر ہے۔ تو بارڈر کیونکہ ہمارے پاس نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ اینڈ سینٹر کی ٹائپ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس بارڈر کیا ہے، اگر آپ کے پاس 2x2 کا ایک 500 بائی 500 کا آپ نے فریم بنایا ہے، تو اس کے بارڈرز کون کون سے ہوں گے؟ اس کے بارڈرز آپ کے 4 قسم کے کارنر بارڈرز ہوں گے، مطلب ہے کہ جو سائڈ والے نارتھ ہو گیا، ساؤتھ ہو گیا، ایسٹ اینڈ ویسٹ ہو گئے، اور ایک اس میں سینٹر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں بارڈر لے آؤٹ کہلاتی ہیں۔ اب ہم نے اس بارڈر لے آؤٹ کو ذرا سا سمجھنا ہے۔ اب یہاں پر میں اس کو بارڈر لے آؤٹ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، یہاں پر میں ایسے نہیں کر رہا کہ جی اس کو میں ان کمنٹ کروں اور ان کمنٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں لکھ دوں بارڈر لے آؤٹ۔ بارڈر لے آؤٹ یہاں پہ میں نہیں کر رہا، کیونکہ بارڈر لے آؤٹ کے ساتھ مجھے یہ چیز بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جی میں بارڈر لے آؤٹ تو یوز کر رہا ہوں، یہ جو بٹن ہے یہ میں نے کون سے بارڈر پر لگانا ہے۔ بارڈر آپ کے پاس کیونکہ ایک نہیں ہوتا۔ گریڈ لے آؤٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو گریڈ لے آؤٹ تو جسٹ آپ نے کیا کر دینا ہے، 2x2 بنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جب بارڈر لے آؤٹ کی میں بات کرتا ہوں تو آپ نے بارڈر لے آؤٹ کے ساتھ یہ لکھنا ہوگا کہ یہ نارتھ کے اوپر آپ اس کو لگا رہے ہیں یا ساؤتھ کے اوپر لگا رہے ہیں یا ایسٹ کے اوپر ہے یا ویسٹ کے اوپر ہے یا سینٹر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو میں ضرور سے پہلے آپ لوگوں کو دکھا دوں، اس کی ورکنگ پھر میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ بارڈر ہوتا ہے۔ اس کو میں دوبارہ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کبھی کبھی اگر شو نہ ہو تو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو رن کر کے دیکھ لیا کریں۔ سوری، یہاں پر دیکھیں نا میں نے وہ ان کمنٹ نہیں کیا نا، ان کمنٹ کیا ہوا تھا اور اس کو میں نے کمنٹ نہیں کیا۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو بارڈر لے آؤٹ استعمال ہوتا ہے۔
یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بارڈر لے آؤٹ ہے. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, یہ نارتھ کا پول ہوتا ہے, یہ نارتھ سائڈ ہے, یہ ایسٹ سائڈ ہے, یہ ویسٹ سائڈ ہے, یہ ساؤتھ سائڈ ہے اور یہ سینٹر ہے. یہ سارے کے سارے بٹن آٹومیٹیکلی جو ہے وہ لگائے گئے ہیں کہ بارڈرز کی فارم میں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے 4 مین بارڈرز ہوتے ہیں, ایک سینٹر ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہاں پر بتانا ہوگا کہ کون سا بٹن جو ہے کس بارڈر کے اوپر میں لگانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ B1 فار ایگزامپل تھا تو اس کو ہم نے بارڈر کے اوپر لگایا نارتھ بارڈر کے اوپر, اور B2 جو ہے اس کو ہم نے ساؤتھ کے اوپر لگایا. اسی طریقے سے B3 جو ہے وہ ایسٹ کے اوپر لگایا, B4 جو ہے یہ ویسٹ کے اوپر لگایا, B5 جو ہے وہ سینٹر کے اوپر لگایا. یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ لوگ جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر میں فار ایگزامپل کہ ادھر میں ان کے نام لکھنا چاہوں. ٹھیک ہے, یہاں پر میں نام لکھنا چاہوں A. ٹھیک ہے, اب ذرا سے ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ اس کا کیا آؤٹ پٹ آنا چاہیے. یہ B1 ہے, B1 کو میں کس بارڈر پہ لگا رہا ہوں, یہ نارتھ کے بارڈر کے اوپر لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ دیکھیں رن کرتا ہوں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کے پاس کہ یہ نارتھ والے کے اوپر بٹن جو لگایا گیا ہے وہ کون سا بٹن ہے, وہ B1 ہے, اور B1 کا ٹیسٹ کیا تھا ہمارے پاس, A تھا. اب اسی طریقے سے اگر میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں, یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کنٹرول ایس کر کے آپ لوگوں نے اس کو رن کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ N لگایا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے W یہاں پہ لگا دیتا ہوں, E لگا دیتا ہوں, C لگا دیتا ہوں, ساؤتھ لگا دیتا ہوں. وہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ S لگا دیا, یہ E لگا دیا, یہ W لگا دیا, اور یہ سینٹر. ٹھیک ہے, یہ جو بھی بٹن آپ نے لکھنا ہوگا ایکچولی جو بٹن کے ساتھ ہے وہ تو آپ لوگوں کا فنکشنالٹی ہے کہ آپ نے اس بٹن کے ساتھ کون سے فنکشنالٹی پرفارم کرنی ہے. تو ایکچولی طور پر تو یہ B1 ہی کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے, تو B1 کے ساتھ آپ اٹیچ کر رہے ہیں نارتھ پول کو, B2 کے ساتھ آپ اٹیچ کر رہے ہیں ساؤتھ کو. ٹھیک ہے, B3 کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں ایسٹ کو, B4 کے ساتھ ویسٹ, اور B5 کے ساتھ سینٹر آ گیا. تو یہاں پر آپ اس کو کنٹرول ایس کر کے دوبارہ سے اب اس کو ذرا سا رن کر کے دیکھ لیں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ نارتھ ہے, یہ ویسٹ ہے, یہ ایسٹ ہے, یہ سینٹر ہے, اور یہ ساؤتھ ہے. اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا مزید چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس یہ کام ورک کرے گا. کہ ہم نے فار ایگزامپل کہ اس B1 کو میں ادھر لگا دیتا ہوں, اور B2 کو میں ادھر لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے چینج کر دیا. اب نارتھ کی جگہ پر میں نے ساؤتھ کر دیا, اور ساؤتھ کی جگہ پر میں نے نارتھ کر دیا. تو اب کیا ہوگا کہ یہاں پر دیکھیں, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نارتھ یہاں پہ آ گیا, ساؤتھ یہاں پہ آ گیا. حالانکہ ساؤتھ کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا اور نارتھ کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. یہ تو آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ان کو ہینڈل کیا کرتے ہیں. تو اس کی جگہ پر میں دوبارہ سے ان کی جگہ وہی سیم ان کی اپنی اپنی جو ہے وہ لگا دیتا ہوں. اب سینٹر کے ساتھ میں ایسٹ کو چینج کرتا ہوں. یہ 3 کی بجائے میں یہاں پہ لکھتا ہوں 5. ٹھیک ہے, اور 5 کی بجائے لکھتا ہوں میں 3. ٹھیک ہے, اب اس کو ذرا سا نوٹ کریں کہ سینٹر اور ایسٹ جو ہے یہ ڈیفرنٹلی جو ہے ہم نے ان کو چینج کر دیا ہے. یہ دیکھیں سینٹر اور ایسٹ جو ہے وہ چینج, حالانکہ ایسٹ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, سینٹر یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. یہ تو یوزر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یوزر جو ہے کس طریقے سے جو ہے اس کو ہینڈل کر رہا ہے یا کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہتا ہے.
اگر آپ لوگ کو جس پوزیشن پر لے جانا چاہیں اس کو وہاں پہ لے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ڈیفرنٹ قسم کے اور بھی لے آؤٹس ہیں. انشاءاللہ ہم جو ہے باقی لے آؤٹس پھر نیکسٹ کلاسز کے اندر کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ لوگوں نے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے. بہت ہی بھی امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے یہ لے آؤٹ مینیجر کا، کیونکہ آگے آپ لوگوں نے جتنا بھی کام کرنا ہوگا وہ لے آؤٹس آٹومیٹیکلی لے آؤٹس کو اٹھانا ہوگا. جیسے یہاں پر میں نے لکھ دیا گرل لے آؤٹ، تو یہ 2x2 کا ہے، تو یہاں پہ 3x3 بھی کر سکتے ہیں، 3x2 بھی کر سکتے ہیں، یا اینی ون جو بھی چیز آپ کرنا چاہے وہ آپ اس کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ایک چیز ذرا سا نوٹ کریں نا کہ جی گریڈ لے آؤٹ میں نے بنا دیا یا میں نے بارڈر لے آؤٹ بنا دیا، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی بٹن ابھی تک بناتے چلے آئے ہیں یا جو بھی کمپوننٹ بناتے چلے آئے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے سیٹ لے آؤٹس کا فنکشن یوز کرنا ہوتا ہے، اور سیٹ لے آؤٹ کا فنکشن کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ جی فریم کے اوپر میں اس کو کس جگہ پر یا کس لوکیشن کے اوپر کتنی سائز میں امپلیمنٹ کروں یا کتنی اس میں کس جگہ پر مجھے رکھنا چاہیے. تو وہاں پر جتنی بھی آپ چیزیں آپ بنائیں گے تو جسٹ ایک چیز کو لکھ دیں کہ لے آؤٹ مینیجر کو آپ نے کیا کر دینا، سیٹ لے آؤٹ کے اندر گرڈ لے آؤٹ لکھ دینا ہے، وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سیٹ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ تو تھا آج کا آپ لوگوں کا ٹاپک، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ لے آؤٹ مینیجر کو سب سے پہلے ڈسکس کیا کہ لے آؤٹ مینیجر کیا ہوتا ہے، اور اس کا لے آؤٹ مینیجر کو یوز کرنے کا فائدہ کیا ہے. اور لے آؤٹ مینیجر کو ہم نے جب AWT کے اندر لکھا تھا تو AWT اور سوئنگ کے اندر ہم کس طریقے سے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو فرق کوئی بھی نہیں ہے. جسٹ صرف ایک یہ ہے کہ یہ جو لے آؤٹ مینیجر ہے یہ AWT سے ہی بلانگ کرتا ہے. تو باقی جو فریم یا بٹن وغیرہ بنانے ہیں وہ چاہے آپ سوئنگ کے بنائیں چاہے AWT کے بنائیں، یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو لے آؤٹ ہے وہ جو ہے آپ کا AWT سے ہی بلانگ کرے گا، چاہے آپ لوگ جو ہے سوئنگ یوز کر رہے ہیں یا AWT یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی پروگرامز ہیں آپ کوشش کریں کہ اپنے اپنے ہاتھ سے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ پریکٹیکل کریں گے، کیونکہ وہی بات ہے بار بار میں اس لیے زور دے کے کہتا ہوں کہ جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے تب تک آپ جتنے بھی پروگرامز دیکھ لیں، جتنے بھی ٹیوٹوریلز دیکھ لیں، آپ لوگوں کو کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا. تو آج تک کے لیے آئی تھنک اتنا کافی ہے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.